बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई अपडेट्स और नई रिपोर्ट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने तुर्की को वार्निंग जारी कर दी है कि तुर्की नेटो के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर साजिशें करने से बाज रहे। आखिर क्या वजह है कि तुर्की की हुकूमत तालिबान के खिलाफ नेटो का साथ क्यों दे रही है? क्या अफ़गान तालिबान तुर्की पर हमला कर सकते हैं? तुर्की के साथ तालिबान की लड़ाई से मुसलमान मुल्कों को या उम्मत मुस्लिमा को क्या नुकसान होने जा रहा है? ये तफासिल आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के किन किन अजला पर, किन किन इलाकों पर और कहाँ कहाँ पर अफ़गान तालिबान हुकूमत कर रहे हैं। नक्शे की मदद से भी आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान का कितना हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में है और कितना हिस्सा जो काबुल हुकूमत है उसके कंट्रोल में है। नाज़रीन काम साथ साथ इस वीडियो के अंदर आपको अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से भी बताएंगे कि अमरीका और नेटो तालिबान की इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं और क्या क्या साजिशें कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस और तस्वीर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक ऐसी हैं जो शायद हम आपको यूट्यूब पर ना दिखा पाएँ, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की और अफ़गान तालिबान किन किन इलाकों पर कंट्रोल हासिल किए हुए हैं और कहाँ कहाँ पर तालिबान की इमारत इस्लामी काम कर रही है या शुरू हो चुकी है। इस हवाले से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं उसमें तालिबान दावा कर रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबों में 33 काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जबकि तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में 19 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं। जबकि तालिबान का दावा है कि 40 के करीब काबुल फौजी गिरफ्तार भी किए गए हैं और भारी असलहा और माल गनीमत भी अफ़गान तालिबान को हासिल हुआ है। इस वक्त अफ़गानिस्तान के 34 सूबों में से 20 सूबों में अफ़गान तालिबान की शदीद लड़ाई और कार्रवाइयाँ जारी हैं। काबुल हुकूमत से आज भी 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट छीने गए हैं जहां पर अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन ने इमारत इस्लामी के झंडे लहरा दिए हैं। अफ़गान तालिबान पिछले 1.5 माह से कार्रवाइयों में इजाफा कर चुके हैं, कार्रवाइयाँ बढ़ा चुके हैं, कार्रवाइयाँ तेज़ कर चुके हैं जिसमें उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं और वह अपनी इमारत के झंडे भी लहरा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने एक ताज़ा रिपोर्ट भी जारी की है कि अफ़गानिस्तान के कुल 340 अजला हैं, 340 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं और इन 340 अजला में से 120 डिस्ट्रिक्ट्स या अजला मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं, जबकि 175 अजला के अंदर तालिबान का 70% कंट्रोल है, जबकि 30% जो कंट्रोल है वो काबुल हुकूमत का है। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि पिछले 1.5 माह के दौरान यानी 1 मई से लेकर आज 15 जून तक अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों में 50 के करीब अजला तालिबान के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर गए हैं और आने वाले 1-1.5 महीने में मज़ीद तालिबान जो अजला हैं उनका मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अफ़गान तालिबान ये भी दावा कर रहे हैं कि काबुल हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि तालिबान ने जो अजला छीने हैं वो उनसे वापस ले लिए गए हैं, ये झूठा दावा है, मनगढ़ंत दावा है। बल्कि जो अजला हमारे कंट्रोल में आए हैं वहाँ पर इमारत इस्लामी ने काम शुरू कर दिया है, अपने झंडे लहरा दिए हैं और हर जगह पर तालिबान के मुजाहिदीन आज़ादाना गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है। हाईवेज़ और तमाम जो हुकूमती अमलाक हैं वो तालिबान की इस्लामी इमारत के कंट्रोल में जा चुके हैं, तालिबान ये दावा कर रहे हैं। साथ साथ अफ़गान तालिबान ये भी दावा कर रहे हैं कि काबुल हुकूमत ये जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके उनसे असला छीन रहे हैं, ये झूठी और मनगढ़ंत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारतें अच्छे अंदाज से काम कर रही हैं और मज़ीद जो कार्रवाइयाँ हैं उनका दायरा बढ़ाया जाएगा और काबुल हुकूमत को शिकस्त से दो चार किया जाएगा। तालिबान के ज़राए अबलाग ये दावा कर रहे हैं, जबकि नाज़रीन काम इसके बरअक्स जो काबुल हुकूमत है, काबुल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी दावा कर रही है कि हमने तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर अगर आप विज़िट करें डिफेंस मिनिस्ट्री का जो अकाउंट है काबुल हुकूमत का, उस पर आपको मिलेगा कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल
فورسز کی جو کارروائیاں ہیں اس میں درجنوں مجاہدین شہید کرنے کے دعوے ہیں، لیکن تصاویر اور ویڈیوز کچھ بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے طالبان ان دعووں کو اور ان خبروں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ترکی اور افغان طالبان کے درمیان نئی شروع ہونے والی چپکلش اور جنگ کے حوالے سے، کشیدگی کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ترکی اسلامی دنیا کا ایک بڑا ملک ہے۔ خلافت عثمانیہ ترکی کے اندر قائم رہی، جس نے مسلمانوں کو بہت بڑا عروج دیا اور جس کے زمانے کے اندر مسلمانوں کو کافی ترقیاں ملی۔ 100 سال پہلے تقریباً خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کے بعد ترکی کے اندر ڈیموکریسی کو لایا گیا، جمہوریت کو لایا گیا، یہاں تک کہ ترکی کے اندر سیکولرزم، لادینیت، لبرلزم کو لایا گیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو بھلا ہو اردگان کے استاد نجم الدین اربکان کا اور عدنان مندرس کا اور دیگر اسلام پسندوں کا، جنہوں نے کوششیں کر کے ترکی کے اندر اسلامائزیشن کی اور ترکی کے اندر اسلامی اقدار کو بحال کرنا شروع کیا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، اور انہوں نے اسلامائزیشن کے حوالے سے بڑے اقدامات کیے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ امت مسلمہ کے حوالے سے ان کے شاندار کارنامے ہیں، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، افریقہ کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے، عراق اور شام کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے، شام کے 40 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، جو آج کے دور کے اندر ترکی کا ایک بڑا شاندار کارنامہ ہے جس کو سراہا جانا چاہیے۔ دنیا کے اندر کہیں بھی اتنی بڑی تعداد میں ریفیوجی کو پناہ نہیں دی گئی، یا تو پاکستان نے دی ہے افغان مہاجرین کو، یا پھر ترکی نے دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اردگان نے جو اسلامائزیشن کے حوالے سے بہت سے شاندار کام کیے ہیں، آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے بحال کروایا، دنیا بھر کے اندر 15 سے 20 ہزار مساجد کا افتتاح کروایا اور ترکی کو طاقتور بنایا تاکہ امت مسلمہ کا غلبہ ہو۔ یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، یورپ کے استعماری غلبے کو روکا۔ بہت سے ایسے کارنامے ہیں اردگان کے جو ایک طرح سے اردگان کی کامیابیوں اور اردگان کو عظیم انسان بناتے ہیں، لیکن بہرحال لازم کام ہر انسان کی کچھ اپنے تفردات بھی ہوتے ہیں، کچھ انفرادی ان کی رائے بھی ہوتی ہے، اور کچھ ہر کسی کے اندر جہاں پازیٹیو چیزیں ہیں وہیں پر کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر مکمل نہیں ہے۔ مکمل اور کامل جو ذات تھی وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ یقیناً اس دنیا کے عظیم انسان تھے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور کے اندر کوئی بھی شخص ہر طرح سے مکمل ہوگا، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی خامی نہیں ہوگی۔ تو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی بہت سی پالیسیاں ہیں، بہت سے ان کی اپنی رائے ہے، یا بہت سے ان کے اقدامات ہیں جو ایک طرح سے دیگر مسلمانوں کو وہ پسند نہیں ہیں۔ مسلمان ان کی اس رائے کی قدر نہیں کرتے ہیں اور ان کی اس رائے کو دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے چاہنے والے ہیں، ترکی کے ان کے جو حامی ہیں، وہ لوگ بھی اردگان کی پالیسیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو اردگان کرتے ہیں وہ شاید دنیا کو اگرچہ وہ بری نظر آتی ہوں، لیکن اس کے پیچھے اردگان کی چال ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی جدید انداز سے ان کی پالیسی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ دراصل یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں ناظرین کام دیکھا جائے تو اردگان کی کچھ پالیسیاں افغانستان کے حوالے سے طالبان کو پسند نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے ایک بات چیت چل رہی ہے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ جو نیٹو کے ممالک ہیں آپ جانتے ہیں وہ وڈرا کر رہے ہیں، انخلا کر رہے ہیں، امریکہ بھی افغانستان سے بھاگ رہا ہے، لیکن امریکہ اور نیٹو کو پریشانی ہے کہ کابل ایئرپورٹ اگر طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا تو ہم آزادانہ طریقے سے موومنٹ نہیں کر سکیں گے، کابل حکومت کو نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے ترکی سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ کل جو اجلاس ہوا ہے نیٹو کا، اس میں بھی بات چیت ہوئی ہے کہ ترکی کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالے، ترکی کو ہم پیسے بھی دیں گے اور مدد بھی دیں گے۔ ترکی کے افغان حکومت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور طالبان کے ساتھ بھی ترکی بات چیت کر کے انہیں راضی کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کام ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں تشاؤش اوغلو، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ ترکی دنیا بھر کے کئی ممالک کے اندر ایئرپورٹس کی سیکیورٹی وغیرہ کے انتظامات دیکھتا ہے، تو کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ملی تو ترکی اس کو اپنے لیے اچھا سمجھے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام چند دن پہلے خبر بھی سامنے آئی تھی کہ ترکی نے جو اپنی فلائٹس ہیں افغانستان کے لیے اس میں بھی اضافہ کیا ہے، کافی حد تک انکریز ہوئی ہیں جو فلائٹس ہیں ترکی کی افغانستان کے لیے۔ تو افغان طالبان کی جانب سے 3-4 روز پہلے ایک بیان جاری ہوا، ایک اعلامیہ اور سٹیٹمنٹ جاری ہوئی کہ ترکی کو یا کسی بھی اور ملک کو ہم افغانستان کے اندر نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی فوج اگر افغانستان کے اندر رہے گی تو یہ ہمارے خلاف دشمنی ہوگی اور ہمارے ساتھ جنگ کی بات ہوگی، چاہے ترکی ہو، چاہے پاکستان ہو یا کوئی
کوئی اور ہمارا پڑوسی ملک ہو یا اتحادی ہو، ہم کسی کی فوج کو افغانستان کے اندر موجود رہنے کے حامی نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی اجازت دیں گے، اور ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو امریکہ اور نیٹو کے ساتھ کیا ہے، جس کا اگرچہ نام نہیں لیا گیا تھا ترکی کا اسٹیٹمنٹ کے اندر ہے، لیکن بہرحال ترکی کے خلاف طالبان نے پیغام جاری کر دیا تھا کہ ترکی کو باز رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کچھ عالمی ذرائع ابلاغ پر کہ اردگان نے کل جو نیٹو کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو بائیڈن کو، امریکہ کو اور یورپ کو کہا ہے کہ ترکی پر امریکہ اور نیٹو اعتماد کر سکتا ہے اور ترکی اپنی موجودگی افغانستان کے اندر برقرار رکھتے ہوئے افغانستان کے امن کے لیے کام کر سکتا ہے، جس پر طالبان کے حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ افغان طالبان کے لوگ شدید ناراض ہیں کہ اردگان یہ غلط اقدام کیوں کرنے جا رہے ہیں، یورپ اور نیٹو کو خوش کرنے کے لیے ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں جس سے طالبان کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے جو بہت سے حامی ہیں طالبان کے جو لوگ ہیں ٹویٹر پر اور دیگر جگہوں پر، وہ بھی کچھ اس طرح کی پوسٹیں کر رہے ہیں جس سے ترکی کی مخالفت سامنے آتی ہے۔ طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ترکی جمہوریت کے نام پر خلافت بحال کرنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کے نام پر وہ طالبان کے اسلامی سسٹم کو رد کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا طالبان اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈیموکریسی ترکی کا اپنا نظام ہے، لیکن یہ نظام ترکی اگر طالبان کی اسلامی حکومت کے خلاف مسلط کرنا چاہتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، طالبان کو اس پر بھی شدید اعتراض ہے کہ ترکی نے اپنے ہاں عبدالرشید دوستم کی فیملی کو اور عبدالرشید دوستم کو ماضی کے اندر پناہ دی ہے، جو ایک طرح سے شدید نفرت کا باعث ہے ترکی کے لیے، طالبان کے لیے نفرت کا باعث ہے کہ عبدالرشید دوستم جو جنگی جرائم کا مرتکب ہے، جو زنا اور جنسی زیادتیوں جیسے مظالم کرتا رہا ہے اور جرائم کرتا رہا ہے، ایسے شخص کے ساتھ ترکی کی جانب سے نرم رویہ قابل مذمت عمل ہے۔ ساتھ ساتھ ترکی کی جو کابل حکومت کے ساتھ بات چیت ہے، جو رابطے ہیں، ان پر بھی طالبان کو تشویش ہے۔ تو یوں ناظرین کرام دیکھا جائے تو ترکی کا یہ اقدام طالبان کو پسند نہیں ہے اور افغان طالبان اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، لہٰذا ترکی کو اور ترکی کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کریں کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ ہیں یا پھر وہ کابل حکومت کے ساتھ ہیں۔ اگر واقعی وہ طالبان کی مخالفت میں نیٹو کو خوش کرنے کے لیے، یورپ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا اقدام کرتے ہیں جس سے طالبان کی دل آزاری بھی ہو، طالبان کی جو قربانیاں ہیں ان پر بھی ایک طرح سے زد آئے، تو یقیناً طالبان اس کے خلاف ریئیکشن دیں گے اور طالبان اور ترکی میں پھر لڑائی ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ اور نیٹو کی خواہش رہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، تو ترکی کے لوگ مسلمان ہیں اور طالبان بھی مسلمان ہیں، لہٰذا ان کے درمیان لڑائی کا ہونا، ان کے درمیان اختلافات کا ہونا یہ امت مسلمہ کے لیے اچھا نہیں ہے، نیک شگون نہیں ہے۔ لہٰذا پاکستان کو پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے، افغان طالبان کے ساتھ مل کر ترکی کے ساتھ مذاکرات بحال کرنے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی، وہ آنے والے 2 دن کے بعد وہ دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں 18 سے 20 جون کو ترکی کا۔ اس دوران افغانستان کے حوالے سے ڈسکشن بھی ہوگی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں ناظرین کرام کہ ترکی نے افغانستان کے حوالے سے استنبول میں سمٹ رکھی تھی۔ اقوام متحدہ اور امریکہ اور نیٹو کے ذریعے سے طالبان ابھی تک اس سمٹ کے اندر شرکت سے انکار کر چکے ہیں۔ 2 سے 3 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، طالبان کو منانے میں ترکی بھی ناکام ہے اور دیگر ممالک بھی۔ تو یوں افغانستان کا منظر کافی گمبھیر ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ترکی کی پالیسیاں اس طرح کی رہیں۔ بہرحال آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو بہرحال آپ بات کر لیتے ہیں نیٹو ممالک کا جو افغانستان کے حوالے سے مستقبل کا پلان ہے۔ اس حوالے سے خبر نشر ہو رہی ہے کہ قطر کے ساتھ نیٹو ممالک رابطے کر رہے ہیں کہ کابل فورسز کو ٹریننگ دینے کے لیے قطر اپنے فوجی اڈے، فوجی چھاؤنیاں فراہم کرے تاکہ افغانستان کے اندر کابل فورسز کو ٹرین کر کے انہیں افغانستان کے اندر رکھا جائے انخلا کے بعد بھی۔ لیکن طالبان اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک چاہے قطر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی ہماری مخالفت کرے گا اور ہمارے اسلامی حکومت کے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو ہم اسے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں قطر نے طالبان کو ہیڈ کوارٹر بنانے کی اجازت دے رکھی ہے، طالبان کے ساتھ اچھے رابطے بھی ہیں، طالبان کے ساتھ سپورٹ بھی ہے، لیکن بہرحال طالبان اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی صرف اور صرف اسلامک سسٹم کے لیے دی ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی اور نظام قبول نہیں کریں گے، نہ ہی کسی ملک کے اندر مداخلت کریں گے، اور ہم دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کمزور سمجھا جائے۔ آپ جانتے ہیں قطر سے پہلے طالبان کو آفر کی گئی تھی ترکی کی جانب سے کہ ترکی کے اندر طالبان اپنا ہیڈ کوارٹر بنا سکتے ہیں، لیکن طالبان نے قطر کو پسند کیا تھا۔ تو اب یہ وقت بتائے گا کہ طیب اردگان کی جو پالیسیاں ہیں یا افغان طالبان کے حق میں ہیں یا مخالفت میں ہیں یا اس کا کوئی اور پس منظر ہے، لیکن بہرحال پالیسیوں کو واضح ہونا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر تشویش پیدا نہ ہو، مسلمانوں کے اندر تشویش پیدا
پیدا نہ ہو۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔